अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 7 मार्च 2026, जब शाम के खुसूसी व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर। ईरान इसराइल अमरीका जंग 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी। 1300 से ज़ायद शहरी ईरान में शहीद हो चुके हैं। रात गए ईरान ने उर्दन में एक इंतहाई अहम अमरीकी तनसीब को कामयाबी से हिट किया है, जिसकी तस्दीक CNN ने की है। ईरानी सदर का जो नया ऐलान है, नया लाहेअमल है, वो क्या बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है, ईरान का सरेंडर करना है, या एक नई हिकमत अमली है? ये है अहम तरीन मौजू, क्योंकि ईरानी सदर के पैगाम में जो खलीजी ममालिक के साथ उनके हमले हुए, उस पर एक माजरत खाना रवैया है। उसकी वजह क्या है और पाकिस्तान का किरदार इस मुद्दे में इनडायरेक्टली अब क्यों बढ़ा है पिछले 24 से 48 घंटों में? बिलखुसूस वो सऊदी अरब में जो अहम तरीन मुलाकात हुई है, उसके मुहर्रकात क्या हैं, वजह क्या है, और फिर पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया? यानी डिस्पाइट हैविंग सो मैनी ऑड्स, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें उसमें से गुजरना पड़ा, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है पाकिस्तान की, वो बहरहाल दोबारा से खुल के सामने आ रही है। लेकिन वो चैलेंजिंग कितनी है, उसके असरात क्या होंगे, ये भी एक कहानी है बयान करने वाली। साथ साथ अमेरिका के एक बड़े अहम जिम्मेदार हैं, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। इन्होंने बिलाखिर सच बोल दिया है, और सच भी ऐसा भयानक कि सुनने के बाद मुझे तो बड़ी परेशानी हुई। मैंने कुछ देर पहले, 2-4 घंटे पहले उनका बयान देखा एक टीवी चैनल के ऊपर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक जिम्मेदार ने ईरान पर हमले क्यों किए जा रहे हैं, रेजिम चेंज के लिए नहीं किए जा रहे, ईरान पर कब्जा करने के लिए नहीं किए जा रहे, मर्जी का बंदा लगाने के लिए नहीं किए जा रहे, असल हदफ क्या है? सच बोल दिया मौसूफ ने कि असल हदफ ये है, तेल है। कैसे, क्यों, इरादा क्या है, जंग लंबी क्यों होगी, ये मैंने बयान करना। वो जो पेट्रोल बम फेंका हुकूमत ने, उसके ऊपर मैंने 2-4 ट्वीट्स किए थे कि जो वज़रा हैं, मुशरा हैं, इनके जो 500-700 लीटर, 1000 लीटर अनलिमिटेड पेट्रोल है, ये काटें खुदा के लिए, आवाम के ऊपर कुछ तो रहम करें। तो उस पर 1-2 हुकूमती ज़िम्मेदारों ने मुझसे रब्ता किया, जवाब उन्होंने क्या दिया वो भी सुनाऊंगा। और इसमें जुल्म की इंतहा, वो पेट्रोलियम लेवी जो 20 रुपये बढ़ाई गई और पंजाब सरकार कह रही है कि नहीं बढ़ाई गई, ये भी बयान करना है। बहरहाल मैं ज़रा कहानी शुरू कर लूँ आपको एक बात समझाने से। वो ये है कि जो उर्दन में अमेरिका का थर्ड निज़ाम है, एयर डिफेंस का रडार सिस्टम है, जो मिसाइल को रोक सकता है, उसके ऊपर टारगेट कर सकता है, ड्रोन्स को रोक सकता है, उन्हें टारगेट कर सकता है, जहाज़ को रोक सकता है, उन्हें टारगेट कर सकता है। कीमती तरीन ये निज़ाम है, दिफाई निज़ाम जिसे हम कहते हैं, थाड, THAAD। ये 1 अरब मालियत का एक सिस्टम होता है, और ये दुनिया भर में अमेरिका ने इनको नस्ब किया हुआ है। जनूबी कोरिया में एक है, ग्वाम जजीरे में है, और बाकी 6 हैं। उनमें से एक इत्तला है उर्दन में लगा हुआ था। तो उर्दन में ईरान ने जो 28 तारीख को और 3 मार्च को बार बार उर्दन को टारगेट किया, वो यहाँ पे जो मवाफ़िकुल सतही एयरबेस है वहाँ लगा हुआ था, अमरीकी एयरबेस है, वहाँ ठुकाई की। और CNN ने अब इमेजेस जारी किए हैं कि इस सिस्टम का जो अहम तरीन हिस्सा है रडार का, जो $300 मिलियन का है, RTX कंपनी का बनाया हुआ AN/TRY-2, वो ठोका ईरान ने। और यही वजह है कि फिर खत्ते में मुख्तलिफ बेसिस को टारगेट करने में ईरान को आसानी रही। और यही वजह है कि वो जो रूसी हाथ है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ वाशिंगटन पोस्ट और अमरीकी अखबार लिख रहे हैं, उसकी तस्दीक भी होती है कि रूस की इंटेलिजेंस बहरहाल है शामिल हाल, जिसकी वजह से ईरान कामयाबी से इन जगहों को हिट कर रहा है। लेकिन ये बड़ा लॉस है अमेरिका के लिए कि अगर थर्ड सिस्टम डैमेज हुआ है, दिस इज अ बिग लॉस। अब आते ज़रा आगे कि हुआ क्या है, क्योंकि ये 8वें रोज़ में तो दाखिल हो चुकी है जंग। 2 डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं सबसे पहले बात करना चाह रहा हूँ। देखें, एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो सऊदी अरब गए हुए थे, और वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस हैं खालिद बिन सलमान वज़ीर दिफा, उनसे उनकी बराह रास्त मुलाकात होती है। उस मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो मुआहदा है उसका जिक्र होता है, इलाकाई सूरत हाल, जो रिवायती स्टेटमेंट्स हैं वो आपने पढ़ ली हैं, टीवी चैनल्स पर नशर हो गई हैं। असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि रात गए भी जो 2 जगह हैं सऊदी अरब में, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहाँ पे 2 बैलिस्टिक मिसाइल की इत्तला थी, और सऊदी अरब का दावा है कि हमने ने नाकाम बनाया है। दूसरा जो शाइबा या शीबा ऑयल फील्ड है, वहाँ पे ड्रोन्स हमले हुए, उनके नतीजे में क्या वहाँ तबाही फैली उसके बारे में इत्तला नहीं, लेकिन सऊदी हुकाम कहते हैं कि उनको हमने इंटरसेप्ट किया और नाकाम बनाया है। ये 2 चीज़ें ज़हन में रखें। इससे पहले जो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमले हुए थे, फिर जो इसराइली हाथ था उसको ज़हन में रखें, फिर मोसाद के एजेंट्स का पकड़े जाना ज़हन में रखें। तो मल्टीपल सीरीज़ हैं। लेकिन इस खित्ते में अगर एक मुल्क सबसे कम जो हिट हुआ, वो भी सऊदी अरब ही है।
لیکن وہ تسلی یا تشفی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مزید حملوں سے رکے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ سی اے کے سینٹر جو ریاض میں تھا وہ بھی ہٹ ہوا۔ رات گئے جو پرنس سلطان ایئر بیس کو حملہ کیا گیا تھا وہ بڑا الارمنگ تھا۔ اس کے بعد یہ ہیلو ہائے مزید شدت اختیار کر گئی، اور پھر یہ ملاقات بھی ہوئی جو آپ کے سامنے ہے پاکستانی سپہ سالار کی اور وہاں پہ جو شہزادہ صاحب ہیں پرنس خالد بن سلمان کی۔ وہاں ملاقات میں یہ دفاعی معاہدہ، پاکستان کی ضرورت، پاکستان کی طلب، اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ اور پاکستان کی کوشش یہ ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ عملی طور پر کچھ نہ کرنا پڑے، دوست ممالک کے ساتھ جو باہمی تعلق، پیار، محبت کا اس کا استعمال کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ایرانی صدر ہیں مسعود صاحب، ان کا وہ بیان آپ کے سامنے آ گیا ہے جس پہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جو ممالک پر حملے ہوئے ہیں اس پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کو ٹھوکنے کا، لیکن ظاہری بات ہے یہاں سے حملے ہو رہے تھے۔ تو یہ فوری طور پر سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ اس ملاقات کے بعد پاکستان کی ہیلو ہائے ایرانیز کے ساتھ بھی ہوئی، اور وہ ہو رہی ہے مسلسل۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں، کیونکہ جس کے بساط میں جو کچھ ہے اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہے کہ معاملہ فہمی ہو، کیونکہ پوری دنیا، پورا خطہ اس جنگ کی آڑ میں ہے۔ وہاں تو پاگل پن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا امریکہ کے ہاں، وہ خبر بھی دینے لگا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اب ہم حملہ نہیں کریں گے، اسی صورت میں جواب دیں گے اگر ان ممالک کی ایئر بیسز استعمال ہوئی ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے۔ یہ جو ان کی انٹرم لیڈرشپ ہے جناب آیت اللہ کی شہادت کے بعد بنی ہوئی ہے، جس میں صدر بھی ان کے موجود ہیں اور جو سپریم کونسل کے سربراہ ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو ان کی سربراہی میں جو 3 رکنی کونسل ہے اس نے یہ آرڈر کیا کہ اب اٹیک نہیں کرنا ان ممالک پہ، اگر یہاں سے میزائل آئے، یہاں سے سٹرائکس ہوئے تو پھر ہم جواب دیں گے۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ سعودی عرب کو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیرالل جو یعنی آپ دیکھیے قطر میں، یو اے ای میں، بحرین میں، کویت میں وہ حملے بدستور جاری ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی ایشورنس سعودی عرب کے لیے لی گئی ہے بذریعہ پاکستان۔ باقی ممالک کے لیے رعایت ایران نے اس طرح سے نہیں رکھی جو سعودی عرب کے لیے رکھی ہے، اور وجہ اس کی پاکستان ہے۔ مسعود پزشکیان نے یہ بھی کہا کہ ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا، ٹرمپ یہ خواب اپنی قبر میں لے کر جائے گا، آخری سانس تک لڑیں گے، انہوں نے نہ کر دی ہے۔ ایمریٹس کی دبئی سے اور دبئی کے لیے تمام فلائٹیں منسوخ ہیں بدستور، اور قطر میں محدود فلائٹس کا آغاز ہوا ہے۔ ایران نے یو اے ای میں جو الدافرہ ایئر بیس ہے اس پہ حملہ کیا ہے، تسنیم نے اس کی تصدیق کی، تسنیم نیوز ایجنسی جو ایران کی ہے، ڈرون حملے کیے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کو استثناء ملے گا، باقیوں کو نہیں، کیونکہ باقیوں کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں۔ اور پھر ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل سسٹمز ہیں، گوگل یا گوگل ارتھ یا جو تصاویر لینے والے ادارے جن کے اوپر امریکہ اسرائیل کی ہیجمنی ہے، کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ کی تصاویر 92 سے 96 گھنٹے ریلے کے بعد جاری ہوں گی، 92-96 گھنٹے انتظار کریں، پھر وہ تصاویر گوگل امیجز سے ہم جاری کریں گے، باقی ایران کی فوری جاری کر دیں۔ یہ تو سسٹم ہے اور یہ مافیا ہے۔ ایران میں جو 8واں روز شروع ہوا ان حملوں کا، تو اس میں دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی فوٹیج انہوں نے جاری کی ہے ایرانین سرکار نے۔ بحرین میں 86 میزائل اور 148 ڈرون حملے اب تک ہوئے ہیں، جو تصدیق کر رہی ہے بحرین کی سرکار۔ تو یہ خلاصہ ہے ان ممالک کا کہ ایران وہاں سے بس نہیں کر رہا۔ خبر جو اہم ترین میں نے آپ کو دینی ہے وہ خبر جڑی ہوئی ہے لمبی گیم کی۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے جیرڈ ایجن۔ جیرڈ ایجن جو ہیں یہ نیشنل انرجی ڈومیننس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کام کیا ہے کہ امریکہ کے لیے جو انرجی پروڈکشن ہے ان معاملات کو دیکھنا کہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے۔ JARRED، جیرڈ ایجن، AGEN۔ یہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے سوال پوچھا گیا ایرانین تیل کے ذخائر کے حوالے سے، ایران پر حملے کی وجوہات کے حوالے سے، اور امریکہ کی لانگ ٹرم جو ٹارگٹس ہیں ان کے حوالے سے۔ تو جیرڈ ایجن نے وہاں پہ یہ گفتگو کی، جو کہ نیشنل انرجی ڈومیننس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور ٹرمپ کی پہلی حکومت میں بھی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ ایران میں کے ہتھے تیل کے ذخائر چڑھے ہوئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جو ہیں ان کے پاس ایران کے ذخائر، ایران کا تیل ان کے ہاتھ رہے، تو ہم چاہیں گے کہ کا خاتمہ ہو اور تیل کے ذخائر امریکہ کے پاس آئیں تاکہ وہ دوبارہ
کے ہتھے نہ چڑھیں تاکہ دوبارہ آبنائے ہرمز کی بندش کا خدشہ دنیا کو درپیش نہ ہو. ہے نا معصوم سی خواہش؟ بلکہ وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. بالکل باہر آ گئی. ننگا اور یہ گھٹیا پلان یہ تھا ان کا جو ان کے منہ سے نکلا, جیرڈ ایجنٹ کے منہ سے. کیوں؟ کیونکہ یہ وینزویلا کے خلاف کارروائی جو انہوں نے کی, نکولس مادورو کو جیسے پکڑا, تو اس کے بعد خود ٹرمپ نے اعلان کیا کہ آپ کی ریفائنریاں چلیں گی, ہم چلائیں گے. اور لوگوں کو کہا اپنی جو آئل پروڈکشن یونٹس کے لوگ ہیں کہ جائیں جی وہاں پہ جا کے انتظام سنبھالیں. کہا بیچیں گے, ہم بیچ کے پیسہ بھی دیں گے وینزویلا کی سرکار کو, لیکن ہم آپ کا آئل جو ہے بیچیں گے, ہم آپ کا لیے پیسہ اکٹھا کریں گے, مرضی ساڑی, ہم نے کتنے پیسے آپ کو دینے ہیں. یہ ستم ظریفی. اگر ان کا یہ خواب ایران کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے وہ پھر مسعود صاحب کی اسٹیٹمنٹ بہت اعلیٰ ہے کہ ٹرمپ یہ خواب اپنی قبر میں لے کر جائے گا, یہ کبھی نہیں ڈالیں گے. بی بی سی نے ایک بڑا عمدہ ایک آرٹیکل کیا ہوا آج, شاندار آرٹیکل لکھا ہے بی بی سی نے, مختلف لوگوں کی آراء اس میں شامل کی ہے کہ ایران کی حکمت عملی ہے کیا. تو انہوں نے کہا ایران اب جنگ استنزاف لڑ رہا ہے. استنزاف ایک میٹافور ہے, ایک استعارہ ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مکمل فاتح تو نہیں ہو سکتے, لیکن دوسرے کی جو ڈومیننس ہے اس کو ریزہ ریزہ کرنا ہے اور غیر یقینی کرنا ہے اور مہنگا کر دینا ہے. وہی ہو رہا ہے. ایران نے کنٹرول بھی اسی لیے کیا ہے کہ لمبا چلنا ہے. یعنی وہ جو 23ویں لہر ایران کی جانب سے شروع ہوئی ہے, میزائل حملوں کی, ڈرون حملوں کی, پہلے 2-4 دن اس میں بڑی شدت تھی. اس میں کمی اس لیے آئی ہے کہ ایک تو ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے امریکہ, لیکن دوسرا ایران کو پتہ ہے کہ محدود وسائل کے ساتھ انہوں نے گیم لمبی کھینچنی ہے, سرنڈر نہیں کرنا. سرنڈر ان کی کاغذوں میں نہیں لکھا ہوا, کم وقت میں. تو یہ جو نئی حکمت عملی اس کے تحت براہ راست شکست دینے کی بجائے مسلسل حملے, مسلسل نقصان, آہستہ آہستہ کمزور کیا جائے. 75 سے 3000 کلومیٹر تک رینج والے میزائل ان کے پاس موجود ہیں, وہ استعمال کرتے رہیں گے, انہیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ جو خواب ہے ان کا کہ ایران کے جو ریزروز ہیں آئل کے, جو کہ آپ سمجھیں 3 سے 3.5 ملین بیرل پر ڈے کے ہیں, تو وہ اگر ان کے خیال ہے کہ ان کے ہتھے چڑھے گا تو یہ وینزویلا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور ایسا ہونے بھی نہیں دے گی. روس اور چین ایسا کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. ایران کا کی داستان تو وہاں رقم ہوگی, کیونکہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 7000 سویلین یونٹس پر نشانہ بنایا ہے اسرائیل اور امریکہ نے اب تک, اور ریڈ کریسنٹ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ 28 فروری سے آنورڈ 5535 رہائشی علاقے ہیں جہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور 1041 کمرشل علاقے ہیں, 14 میڈیکل سینٹر ہیں بشمول گاندھی اسپتال, اور 65 سکول ہیں بشمول شجرہ طیبہ, جس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ امریکی فوج نے ہی اس سکول کو ہٹ کیا تھا. نیو یارک ٹائم کی سٹوری ہے, کل صبح کے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں. 13 اور تو اور ریڈ کریسنٹ کے جو 13 فیسلٹیز ہیں ایران میں, وہ بھی تباہ کی ہیں. 1332 افراد مجموعی طور پر شہید ہوئے ہیں. 170 ایرانی شہر ہیں جن کو حملہ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے, اس کی تصدیق ہو رہی ہے. دیکھیے بلومبرگ حکام نے بھی وہ اردن والے ریڈار کی تصدیق کی ہے کہ وہاں پہ ریڈار سسٹم جو 300 ملین کا تھا وہ تباہ ہوا ہے. 2 چیزیں اور میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ اسرائیل آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ ایران کے جو مستقل مندوب ہیں UN میں, انہوں نے وہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا کہ جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں. اس نقطے کی تصدیق ہو رہی ہے. یہ جو ریڈ کریسنٹ نے ڈیٹا دیا ہے کہ 5500 رہائشی یونٹس ہیں جن کو ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے, اسرائیل نے, یہ اس بات کا ثبوت ہے. اچھا جی, میں آپ جانے سے پہلے وہ جو پیٹرول کہانی ہے وہ ضرور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے, کیونکہ وہ بڑی اہم ہے. 55 روپے فی لیٹر. تو عرض کی ایک ٹویٹ کیا کہ جناب انڈیا میں بھی آتا ہے آبنائے ہرمز سے تیل, دیگر ممالک میں بھی ریزروز ہوتے ہیں, 28 دن کا ذخیرہ تو ہوگا, تو 5-10 روپے کر دیتے, 55 روپے کر دیا ہے. تو 55 روپے اضافہ کرنے سے پہلے کیا یہ اچھا تو اگر حکومت اعلان کرتی کہ وزیر, مشیر, ایڈوائزر, بیوروکریٹس, کابینہ, دیگر لشٹم پشٹم فلان ڈھمکان یہ کفایت شاری کا مظاہرہ کریں گے, اور ان کو جو مراد دی جا رہی ہیں, پیٹرول جو دیا جا رہا ہے, ڈیزل جو دیا جا رہا ہے, وہ ختم ہو رہا ہے. عوام پہ صرف بوجھ نہیں ڈال سکتے, اشرافیہ بھی بوجھ اٹھائے گی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے آپ تو اعلان کریں, نہیں کیا. اب حکومتی ذمہ داروں نے رابطہ کر کے کہا, مجھے ٹویٹ جب میں نے کیا, تنقید کی, سوال اٹھایا عوام کے لیے کہ جناب اگلے 48 گھنٹوں میں ہم کفایت شاری پر مبنی فیصلے کرنے جا رہے ہیں. بائی دا وے کراچی یونیورسٹی آن لائن ہو گئی ہے, اور اطلاع یہ ہے کہ کلاسز آن لائن ہو جائیں گی. ورک فرام ہوم کی پالیسی بھی آپٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ پاکستان کی پسلی نہیں ہے یہ سہنے کی. میرا سوال صرف حکمرانوں سے یہ تھا کہ یہ اشرافیہ کب بوجھ بانٹے گی, سمپل ون لائنر. اس کے اوپر پنجاب سرکار کو بھی سن لیں
کہ ہم نے شاید لیوی میں کمی کی ہے. بھائی لیوی میں تو 20 روپے اضافہ ہوا ہے. اگر یہ لیوی کی مد میں جو پیسے لیے جاتے ہیں پیٹرول میں 100 روپے سے زائد, وہی عادی کر دیں تو عوام کا بوجھ ختم ہو سکتا ہے. یعنی حکمت عملی چیک کریں نا کہ عوام پہ بوجھ ڈالنا ہے, بندہ جو ہے وہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.